बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने कुरानी अरबी ग्रामर के हवाले से मुख्तसरन 6 लेक्चर जो है वो आपकी खिदमत में पेश किए थे। तो बहुत से अहबाब की तरफ से बड़ी हौसला अफजाई फरमाई गई और उस जो आखिरी लेक्चर था उसमें हमने ये अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह मज़ीद भी इस पर जो है वो काम किया जाएगा। तो आप हज़रात ने हौसला अफजाई फरमाई और बहुत से लोगों ने ये कहा भी कि भाई मज़ीद इस पे काम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी इस पे मज़ीद जो है वो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। इरादा तो है हमारा इंशाअल्लाह 30 के करीब जो है लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे इस पे। उसमें हमने जो कोर्स में जो किताब रखी है कुरानी अरबी कोर्स, ये हमने जो है वो इसको शामिल निसाब किया है। इस किताब का तारुफ़ हम पेश करते हैं आलम इस्लाम की अज़ीम शख्सियत और जामिअतुर रशीद कराची के शोबे तखस्सुसात के जो मुशरिफ़ हैं मुफ्ती सैयद अबू लुबाबा शाह मंसूर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उन्हीं का मुरतब करदा वज़ा करदा ये कोर्स है। और इस कोर्स से हज़ारों लोग जो हैं वो पाकिस्तान में और बैरून ममालिक में मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और ये किताब जो है बुनियादी तौर पर इसके 3 लेवल हैं, 3 हिस्से हैं। पहले 2 लेवल जो हैं वो तो सर्फ़ और नाहव के कवायद के मुतालिक हैं और जो तीसरा लेवल है उसमें ज़हीरा कुरानी अल्फाज जो हैं वो ज़्यादा शामिल किए गए हैं। तो बुनियादी तौर पर इस किताब का मकसद जो है वो कुरानी अरबी को समझना और आसानी पैदा करना है। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ है कि कुरान करीम के जो मुकम्मल अल्फाज हैं वो हैं 78,000 और उनमें से जो अगर उनको मुकर्ररात को यानी जो बार बार आए हैं उनको अगर हज़फ कर दिए, यानी एक ही लफ्ज़ कई बार आए हैं, उनको अगर हज़फ कर दिया जाए तो फिर ये 17,000 बनते हैं। और ग्रामर के इंसान जो है वो चंद कवायद सीख ले, चंद कवायद को सीखने के बाद जो है इनकी तादाद 4,500 बच जाती है। तो अब बुनियादी तौर पर 4,500 अल्फाज ऐसे हैं कि अगर हम उनको ग्रामर के साथ जान लेंगे तो हम जो है इंशाअल्लाह मुकम्मल कुरान मजीद के जो है वो तर्जुमे पर इंशाअल्लाह कादिर हो जाएंगे। तो ये एक बुनियादी बात है। कुरानी अरबी कोर्स में जो एक खुसूसियत है कि ये इसके अंदर जो है वो इशारात का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 5 तरीक़ों से इसको पढ़ा जाता है। इसको बोला भी जाता है, देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, सोचा भी जाता है और हाथों के साथ इशारे भी किए जाते हैं। इसके अंदर जो है हम हाथों के इशारों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे ज़मायर मुनफसिला हैं, गायब की सीगे हैं, इसी तरह मुतकल्लम की सीगे हैं, मुखातिब की सीगे हैं। ज़्यादातर जो है हम उन्हें इशारों के ज़रिए से पढ़ेंगे। तो इस हमारे लेक्चर में आज हमारा जो पहला लेक्चर है इसमें हम आज इंशाअल्लाह जो है वो 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो ज़मायर मुनफसिला जिन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, एक तो हम ये पढ़ेंगे। ज़मायर मुनफसिला वो ज़मीरें होती हैं कि जो किसी दूसरे इसम के साथ मिले बग़ैर जो है वो अपना माना बता रही होती हैं। ठीक है जी। ज़मायर मुनफसिला की जो तादाद है वो 14 होती है, जिनमें मुज़क्कर की भी होती हैं और मुअन्नस की भी होती हैं। इसी तरह गायब, मुखातब और मुतकल्लम की होती हैं, लेकिन वो हम आगे जाके इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम ज़मायर मुनफसिला पढ़ रहे हैं उनमें सिर्फ़ हम मुज़क्कर की ज़मीरें सिर्फ़ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। ठीक है, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द, अंता आप एक मर्द, अंतुमा आप 2 मर्द, अंतुम आप सब मर्द, अना मैं एक मर्द, नहनु हम सब मर्द। तो ये हुआ, हुमा, हुम जो है ये किसी गायब के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी जिसके मुतालिक आप गुफ्तगू कर रहे हैं और वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। अंता, अंतुमा, अंतुम ये मुखातिब के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी आप किसी से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और वो आपके सामने मौजूद है। अना और नहनु ये मुतकल्लिम यानी जो बात करने वाला है उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, और बात करने वाला कभी एक होता है और कभी बहुत से होते हैं। अगर एक है तो उसके लिए अना इस्तेमाल करेंगे और अगर बहुत से हैं तो उनके लिए नहनु का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इनको इशारों के साथ पढ़ लेते हैं कि इशारे कैसे किए जाएंगे।
غائب کے لیے جو ہے ہم دائیں اور بائیں طرف اشارے کریں گے، ٹھیک ہے۔ مذکر ہے، اگر غائب مذکر ہے تو اس کے لیے ہم دایاں ہاتھ استعمال کریں گے، اور اگر غائب جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم بایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ اگر مخاطب ہے تو مخاطب کے لیے ہم سامنے اشارہ کریں گے، اور اگر متکلم ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم اپنی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں ہوا، وہ ایک مرد، یا ہوا یہ غائب بھی ہے اور مذکر بھی ہے، تو مذکر کے لیے ہم نے ہمیشہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو اب ہم اس کے لیے اشارہ کریں گے ہوا۔ اب جس وقت ہم نے ایک اشارہ کیا، اس ایک اشارے سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی ہم نے دایاں ہاتھ استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ مذکر ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے ایک انگلی جو ہے اس کے ساتھ اشارہ کیا، تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ واحد ہے، ایک ہے۔ اور جب ہم دوسری ضمیر ہے ہما، وہ دو مرد، اس کے لیے بھی ہم اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مذکر ہے، اور دوسرا یہ دو مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور دونوں مذکر جو ہیں وہ غائب ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے وہ دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کریں گے ہما، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم ہے تو ہم کے لیے ہم جو ہے وہ چاروں انگلیوں کا استعمال کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں کا اشارہ آپ سمجھ لیجئے، ہوا، ہما، ہم، یہ تینوں ضمیریں جو ہیں ہم ان کو اس طرح اشارے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے انتا، انتما، انتم۔ انتا یہ مخاطب کی ضمیر ہے، تو مخاطب کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ اشارہ جو ہے وہ سامنے کی طرف کریں گے، اور مخاطب اگر ایک ہے تو اس کے لیے ایک انگلی کا اشارہ ہوگا، مخاطب اگر دو ہیں تو ان کے لیے دو انگلیوں کے اشارے ہوں گے، اگر مخاطب دو سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے چاروں انگلیوں کا استعمال کریں گے۔ اب ہم جو یہ اشارہ کریں گے انتا، اس سے ایک تو یہ بات سمجھ آئی ہم نے دائیں ہاتھ کا استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ مذکر ہے، اور سامنے اشارہ کیا ہے تو یہ پتہ چلا کہ یہ مخاطب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ایک انگلی کا اشارہ کیا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ واحد کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انتا، آپ ایک مرد، انتما، آپ دو مرد، انتم، آپ سب مرد، ٹھیک ہے۔ تو دو باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں کہ غائب کے لیے ہم نے دائیں طرف اشارہ کرنا ہے، غائب مذکر کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کریں گے اور سائڈ کی طرف اشارہ کریں گے۔ اگر مخاطب ہے تو اس کے لیے ہم نے سامنے اشارہ کرنا ہے، اور مخاطب اگر مذکر ہے تو اس کے لیے ہم نے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، اور اگر ایک ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک انگلی استعمال کرنا ہے، اگر دو ہیں تو ان کے لیے دو انگلیوں کا استعمال کرنا ہے، اور اگر تین ہیں تو ان کے لیے تین یا تین سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے چار انگلیوں کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آگے ہے انا، نحنو، یہ دونوں متکلم یعنی کلام کرنے والے، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد، اس کے لیے ہم اشارہ کریں گے اپنی ذات کی طرف۔ اب میں متکلم مذکر کے لیے اگر اشارہ کرتا ہوں تو اس کے لیے میں اپنا دایاں ہاتھ ہی استعمال کروں گا، اور اشارہ اگر واحد کا ہے تو پھر اپنی طرف کروں گا انا میں ایک، اور اگر نحنو ہے ہم سب تو اس کے لیے میں چاروں انگلیوں کا استعمال کروں گا نحنو۔ تو اس کو اب ہم سارے کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ تو یہ ہے ضمائر منفصلہ کو اشاروں کے ساتھ کیسے استعمال کریں گے۔ اگر ہم اشاروں کے ساتھ یاد کرتے تو ہمارے لیے یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو ہمارے آج کے لیکچر میں ہے وہ ہے واحد، تثنیہ، جمع، سنگل، ڈوئل اور پلورل۔ یہ ظاہر ہے قرآن مجید میں بہت سی مقامات پر واحد، تثنیہ اور جمع جو ہے کسی کے استعمال ہوتے ہیں۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، جیسے مسلمن، مسلمن ہے ایک مسلمان، کافرن ایک کافر، مؤمنن ایک مومن، مشرکن ایک مشرک، ٹھیک ہے، صالحن ایک جو ہے وہ نیک آدمی۔ اسی طرح دوسرا ہے تثنیہ، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، جیسے مسلمان دو مسلمان، مؤمنان دو مومن، کافران دو کافر، صالحان دو نیک آدمی، ٹھیک ہے۔ اس طرح صائمان دو روزے دار۔ تو یہ مسلمان تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اور تیسرا ہے جمع، تین یا تین سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مسلمون بہت سے مسلمان، مؤمنون بہت سے مومن، کافرون بہت سے کافر،
اسی طرح مشرکون بہت سے مشرک، منافقون بہت سے منافق۔ اب تثنیہ اور جمع جو ہے ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو واحد ہے اس کے آخر میں آپ الف نون لگا دیں یا یا نون لگا دیں تو یہ تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے مسلمون ہے، مسلمون کے آگے ہم نے الف نون لگایا تو یہ بن گیا مسلمان۔ اسی طرح مؤمنون ہے، اس کے آگے ہم نے الف نون لگایا تو یہ بن گیا مؤمنان۔ اور اسی طرح مشرکون ہے، اس کے آخر ہم نے الف نون لگایا تو یہ مشرکان۔ یعنی الف نون یہ علامت بن جائے گی تثنیہ کی۔ اور دوسری چیز ہے یا نون کو بڑھانے سے بھی تثنیہ بنتا ہے، لیکن یا سے پہلے جو ہے وہ زبر ہوگی۔ جیسے مسلمین، اس کا مطلب بھی دو مسلمان، مؤمنین یعنی دو مومن، مشرکین دو مشرک، کافرین دو کافر، صالحین دو نیک آدمی۔ ٹھیک ہے، تو واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ الف نون کو بڑھا دیں یا نون کو بڑھا دیں، لیکن یا نون جو ہے اس یا سے پہلے زبر ہوگی، جیسے مسلمین ہے۔ اسی طرح واحد سے جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہاں پر ہم واو نون اور یا نون بڑھائیں گے۔ واو نون کیسے؟ جیسے مسلمون کا مطلب ہے ایک مسلمان، اس کے آخر میں ہم واو نون لگائیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمون۔ مؤمن ہے ایک مومن، اس کے آخر میں واو نون لگائیں گے، بن جائے گا مؤمنون۔ اسی طرح مشرکون ہے، اس کے آخر میں واو نون لگائیں تو بن جائے گا مشرکون۔ کافرون ہے، معنی ایک کافر، آگے واو نون لگائیں گے تو کافرون۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جمع بنانے کا۔ اور دوسرا طریقہ جمع کا یا نون، کہ واحد کے آخر میں یا اور نون لگائیں گے، لیکن اس یا اور نون سے پہلے جو ہے وہ زیر آئے گی۔ جیسے مسلمون تھا، یا نون آگے لگائیں گے تو مسلمین بہت سے مسلمان، مشرکین بہت سے مشرک، کافرین بہت سے کافر، متقین بہت سے متقین۔ جیسے ہدی للمتقین ہم پڑھتے ہیں، متقین بہت سے متقی۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین یہ بھی عالم کی جمع ہے، اس کے آخر میں یا نون لگا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یا نون اور واو نون بڑھانے سے جو ہے وہ جمع بن جاتا ہے۔ اسی طرح قان ان المسلمین والمؤمنین والقانتین والصادقین والصابرین والخاشعین والمتصدقین، یہ سارے جو ہیں یہ جمع کے صیغے بنتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے دو چیزیں پڑھی۔ پہلی چیز ضمائر منفصلہ جنہیں سبجیکٹ پروناؤنس کہتے ہیں، ان میں ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ ٹھیک ہے، ہوا، ہما، ہم یہ غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایسا بندہ جو آپ کی مجلس میں موجود نہیں ہے، آپ اس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں اور وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اگر وہ غیر موجود آدمی ایک ہے تو اس کے لیے ہوا استعمال ہوگا، اگر وہ غیر موجود آدمی دو ہیں اور مرد ہیں، مذکر ہیں، ان کے لیے ہما استعمال ہوگا، اگر وہ غیر موجود آدمی جو ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ اگر وہ جس کے متعلق آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ ایک ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ انت استعمال کریں گے، اگر دو ہیں تو ان کے لیے آپ انتما استعمال کریں گے، اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں یا تین سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے آپ انتم استعمال کریں گے۔ اور اگر آپ اپنے متعلق بات کر رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں تو اپنے لیے آپ کہیں گے انا۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے ہم نحن استعمال کریں گے۔ دوسری چیز واحد، تثنیہ اور جمع جنہیں سنگل، ڈوئل اور پلورل کہتے ہیں۔ جیسے واحد کا مطلب ایک، تثنیہ کا مطلب دو، جمع کا مطلب تین۔ جیسے مسلمون، مسلمان، مسلمون، مسلمون، مؤمن، کافر، مشرک، صالح، صائم۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں واحد ہیں۔ واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ، تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ الف اور نون کو بڑھا دیں یا اور نون کو بڑھا دیں، اس سے کیا ہوگا؟ تثنیہ بن جائے گا۔ اگر جمع بنانا چاہتے ہیں تو واو اور نون کو بڑھا دیں یا نون کو بڑھا دیں، اس سے جمع بن جائے گا۔ اب اس کی چھوٹی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں ان ضمیروں اور واحد تثنیوں کو آپس میں ملا کر کے۔ جیسے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں وہ ایک مسلمان، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ یہاں سے ہوا کو اٹھائیں گے اور یہاں سے مسلمن کو اٹھائیں گے تو یہ بن جائے گا ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ دو مسلمان جو یہاں پر موجود نہیں ہیں تو یہاں سے ہم اٹھائیں گے ہما اور یہاں سے اٹھائیں گے مسلمان، ہما مسلمان، وہ دو مسلمان۔ اور اگر ہم
بہت سے مسلمان ہیں جو موجود نہیں ان کے متعلق کہتے ہیں، اس کے لیے یہاں سے اٹھائیں گے ہم اور وہاں سے اٹھائیں گے مسلمون، ہم مسلمون، وہ بہت سے مسلمان۔ اور اس طرح اگر جس وقت ہم مخاطب ہے ہمارے سامنے کوئی ایک مسلمان موجود ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے انت مسلمون، آپ ایک مسلمان، انتما، آپ دو مسلمان، آپ دو مسلمان، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان۔ اور اگر اپنے متعلق انا مسلمون، میں ایک مسلمان، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان۔ تو یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر تھا جس میں ہم نے ضمائر منفصلہ، واحد تثنیہ اور جمع پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔